अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है आपकी सेहत। जो मौसम गर्मा में जो बारिशों का सिलसिला शुरू होता है उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ सर उठाने लगती है। इस मौजू पर इस हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर अमराज हकीम मोहम्मद शाहजहान इकबाल साहब। उनसे मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ जो अमराज सर उठाती हैं उन पर हम बात करेंगे। हमारा आज का जो बीमारी का मौजू है वो है मोंकी पॉक्स। इस पॉक्स के हवाले से इनसे तफसीली हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए खुसूसी वक्त निकाला। हम आपके मशकूर हैं और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम और 50 न्यूज़ जो है उसका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर जो है मुझे मदऊ किया और ये बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है, इसे चलते रहना चाहिए। इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मोंकी पॉक्स होता क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू पे चूँकि ये बड़ा बर्निंग इशू है और आप समझते हैं कि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और फासले सिमट गए हैं। तो इस एतबार से जब हम मोंकी पॉक्स पे बात करने जा रहे हैं, मोंकी पॉक्स जो है ये इसका जो नाम रखा गया है इसका पस मंज़र या इसकी जो वजह है वो ये है कि ये सबसे पहले ये वायरस जो है, असल में ये पहले समझ लें कि ये वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है, यानी वायरस के ज़रिए फैलने वाला मर्ज़। इसे मोंकी पॉक्स क्यों कहा गया? मोंकी पॉक्स इसे इसलिए कहा गया कि अफ्रीकन जो जंगलात हैं वहाँ पर रहने वाली एक बंदरों की कॉलोनी में 1958 में, जो तारीख़ी एतबार में हमारे सामने आता है, वहाँ पर ये बंदरों में ये वायरस जो है पाया गया। चूँकि ये पहली मरतबा बंदरों में पाया गया इसलिए इसे मोंकी पॉक्स कहा गया। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारी बीमारियां हमें जानवर, अभी ताज़ा अगर आप कोरोना वायरस की बात करें, बिल्कुल ऐसे कोरोना वायरस भी की जो तहकीकात हुई तो उसमें भी आता है कि ये हमें जो है ये जानवरों से हमें ये मुंतकिल हुआ है। इसी तरह HIV यानी एड्स का मर्ज़ जो है ये भी हमें, ये हमारी तारीख़ और तहकीक बताती है कि ये भी जो है ये बंदरों से ही मुंतकिल हुआ है। और अब ये जो जदीद एक जिसके मुतल्लिक आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं मोंकी पॉक्स, इसके मुतल्लिक भी ये है कि ये जो है बंदरों से जो इंसानों में मुंतकिल हुआ है। और इसका पहला केस 1970 में अमेरिका में, फिर दीगर ममालिक में 2017 में कुछ केसेस आए। तो इस तरह से अब पाकिस्तान में भी इसकी जो है मुतअद्दिद केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तादाद में इजाफा हुआ है। जी, इजाफा हो रहा है। तो इस एतबार से इसे मोंकी पॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों में ये वायरस पाया जाता है। मोंकी पॉक्स जो है इसकी अलामत क्या होती हैं ताकि नाज़रीन जिसको हो तो वो इसको पहचान सकें ये मोंकी पॉक्स है। जी, मोंकी पॉक्स के हवाले से एक बात मैं अपने नाज़रीन के लिए ये बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये चीचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं ये उसकी फैमिली से ही तकरीबन ये जो है मर्ज़ उससे मिलता जुलता उसका ख़ानदानी वायरस कह लें, एक ही ख़ानदान से ये थोड़ा सा चेंज चीचक की जिसको हम उर्दू में चीचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में या मेडिकल साइंस की ज़ुबान में हम कहते हैं। तो इसकी अलामात तकरीबन उससे मिलती जुलती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आँखों में जो है सुर्खी आना शुरू हो जाती है, बुखार शुरू हो जाता है, जोड़ों में बाज़ औक़ात सूजन आ जाती है, असाबी खिंचाव जो है
یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی جو علامت مونکی پاکس کی ہے کہ دانے نکلتے ہیں جسم پر، چھوٹی اور بڑی قسم کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دانے کس قسم کے؟ پیپ والے کے؟ بعض میں تو سرخی مائل اور درمیان میں پیپ سی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض صرف سرخی مائل ہی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بھی یہ دانے جو ہیں یہ نکل آتے، چہرے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر دیگر اعضاء پر پھیلتے ہیں۔ مونکی پاکس کے حوالے سے کہ اس کے دانے جو ہیں ہماری کف، یہ ہتھیلیاں ہاتھ کی اور پاؤں کی، اس پر بھی یہ جو ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند علامات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین جو ہیں فرسٹ ایڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی وجہ کہ اگر کسی کو مونکی پاکس ہو، اگر اس کی ہتھیلی پر یا پاؤں کی ہتھیلی پر ہو جائے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کو مونکی پاکس کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ بالکل، بخار اور دیگر علامات بھی اس کے ساتھ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اچھا حکیم صاحب بتائیے کہ اگر یہ مرض اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں خارش بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ جی، اس کے دانے جو ہیں اس میں خارش بھی ہو سکتی ہے، اس میں جلن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہل چونکہ اس میں پی پڑتی ہے، پھر آخر میں جب یہ مرض آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ اس پہ کہہ لیں کہ آپ وہ جلد سے کھرین ٹائپ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں بالکل جلن بھی ہو سکتی ہے، خارش بھی ہو سکتی ہے، اور تناؤ بھی جلد میں بالکل آ سکتا ہے۔ پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا موسمی تبدیلی ہے یا ویسی اس کا جو مرض ہے وہ پھیلتا ہے؟ جی، جیسا کہ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے منتقل ہوا، اب یہ ہمارے سامنے سوال ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے اور کیا موسمی تغیرات، تو چونکہ ہم اس کو وائرل ڈیزیز کہتے ہیں اور یہ وائرسز کے ذریعے، بیکٹیریا، جراثیم کے ذریعے یہ پھیلتا ہے۔ ایک بات جو یہاں پر ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دین اسلام کے حفظان صحت کے جو اصول ہیں، طبی اصول کہہ لیں، اصول کہہ لیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ جتنے بھی وائرسز ہیں آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ انسانی جسم میں ان کے داخل ہونے جو جہاں سے یہ داخل ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے سوراخ ہیں، جس میں ہمارا منہ ہے، ناک، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناف ہے، جتنے بھی سوراخ، تو یہ اس کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دین اسلام جو اس کے لیے حفظان صحت کے اصول بتاتا ہے کتنے خوبصورت ہیں۔ دیکھیں، وضو کی طرف چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب آپ وہاں پر کلی بھی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، اور کانوں کا مسا، سر کا جب مسا کرتے ہیں تو کانوں میں بھی آپ، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ دیکھیں دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں تو کھانے کا وضو بھی ایک بتایا، یعنی کھانے کا وضو یہ بتایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی لازم ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں، ان پر ہی عمل کر لیں تو بہت ساری بیماریاں تو الحمدللہ حفظ ما تقدم جسے ہم کہتے ہیں کہ اس بیماری کے اٹیک سے پہلے ہم ایسے ہی حفاظتی حصار اپنے اردا گرد بنا لیں۔ تو دین اسلام نے ہمیں وہ حصار بتائے ہیں مونکی پاکس کے حوالے سے، خصوصاً یہ اگر کسی کو ہے تو اس سے میل ملاپ کے ذریعے یہ ہم میں منتقل ہو سکتا ہے، چونکہ یہ بندروں میں وہاں پایا جاتا ہے، اور وہ جو جنگلات ہیں بڑے مرطوب ہیں اور وہاں پر بارشوں کی کثرت ہے۔ افریقن آپ چلے جائیں تو وہاں پر جنگلات ہیں اور اکثر بارشیں آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو چونکہ اب ہمارا سیزن جو ہے یہ پری مونسون کے بعد مونسون بھی شروع ہونے والا ہے، تو چونکہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں فضا کے اندر جو ہے یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں تعفن پیدا ہو جائے، سرانڈ پیدا ہو جائے، یعنی مرطوب آب و ہوا میں یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے کسی بیماری کو، خصوصاً وبائی بیماریاں، تو یہ ممکن ہے مونکی پاکس جو ہے یہ ایک کہا جا سکتا ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اپنی حفاظتی اقدامات ضرور کریں۔ بارش کے موسم میں چونکہ اس کو انوائرمنٹ بہتر مل سکتا ہے،
اور اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ حفاظتی اقدامات جو ہیں جو ہمیں دین اسلام نے بتائے ہیں یا دیگر ہم اس پہ جو پروگرام کرتے رہتے ہیں ان کا استعمال کریں، بالکل ضروری، بہت ضروری ہے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دین اسلام وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاک کھانا ہے، پھر آپ نے اس کو جب ہاتھ بھی لگانا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بھی صاف کر کے لگائیں۔ ہمارے ہاں میں نے آپ کو کہا گلوبل ویلیج بن گیا، اب وہاں پر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ آپ جب تھوڑا سا غور کریں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، وہاں پر وہ ہر چیز کا دیکھیں، وہ اپنے اعتبار سے گوشت استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا، ایسے جانوروں کا جن کو دین اسلام حلال نہیں سمجھتا، ان کو بھی کھاتے ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک سادہ سا کلیہ بتایا کہ آپ کے جسم کے جو سوراخ ہے وہاں سے یہ جراثیم آپ کے جسم میں، کوئی بھی جراثیم جو آپ کے جسم میں انٹر ہو سکتا ہے، اور کوئی وائرس یا جراثیم جب کسی دوسرے جانور میں جاتا ہے تو یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، اپنی حالتیں بدل لیتا ہے۔ اب بھی کرونا وائرس کے آپ دیکھ لیں کتنے اس وقت جو ہے وہ وائرس ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا یہ آتے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اصول ہیں ہم ان پر کاربند نہیں رہ سکتے، چونکہ ان لوگوں سے پھر ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے، اور یہ مونکی پاکس کے بھی جتنے کیسز آئے ہیں یہ وہاں سے لوگ جب یہاں پر آ کے ملے ہیں، اور وہ دیگر لوگ جو منتقل ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، تو یہ جو سارا ہے یہ پھیلتا ہے۔ اس لیے یہ اصول جو ہیں فطرت کے ساتھ جڑا رہنا، یہ ہماری طب، ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ آپ اپنی فطرت کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اگر آپ اپنی فطرت سے علیحدہ ہوں گے، جدا ہوں گے، جیسے جیسے ترقی بڑھتی جاتی ہے آپ جدا ہوتے جائیں گے، تو اسی طرح پھر آپ کو بہت ساری دیکھیں اس وقت کے جتنے امراض ہیں، شدید قسم کے امراض ہیں، دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت سے، اپنی وہ جو قدرت کے اصول ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہے، اس پہ ہمیں بہت سارا ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو وہ اگر فوری طور پر اگر اس کا علاج معالجہ نہیں کرواتا تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی اس کے حوالے سے جو اس وقت کی تحقیق ہے کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، یہ پھیلتا ہے، اس کے پھیلنے کے چانسز بھی اتنے نہیں ہیں، پھیلتا ہے لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اس استثناء کے ساتھ کہ کسی شخص میں جس کو یہ لاحق ہو جائے اس میں قوت مدافعت امیونٹی پاور کتنی ہے۔ اگر اس کی امیون پاور جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر امیون پاور اس کی درست ہے، امیونٹی قوت مدافعت، قوت مدبرہ بہتر ہے، تو یہ 2 سے 3 ہفتے تک خود بخود جو ہے یہ جو شفا کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بچوں میں قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بڑے عمر کے لوگوں کی نسبت۔ بالکل، بچوں میں قوت مدافعت اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ وہ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ بھی نیچر کے قریب ہوتی ہے، دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، وہ یہ جو بازاری کھانے ہیں یا بازاری چیزیں ہیں، اب تو خیر ہمارے بچوں میں بھی ہم نے وہ چیزیں منتقل کر دی ہیں، لیکن بارکیف آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان میں قوت مدافعت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت جوان، اور جوانوں سے بوڑھے جو ہیں ان میں تو قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ظاہری بات ہے قوت مدافعت اگر کم ہوگی تو اس کے چانسز خطرے کے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو مونکی پاکس ہے اس کا ہربل کی دنیا میں یا طب میں کیا اس کا علاج ہے؟ جی چونکہ میڈیکل سائنس تو ویکسین کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویکسین جیسا کہ کورونا کی بڑی 1.5-2 سال بعد آئی، تو یہی ایک ہمارے لیے سب زبردست چیز ہے کہ ہم فطرت کے قریب رہیں۔ جڑی بوٹیاں ہیں قدرت کے کارخانے میں یہ پیدا ہوتی ہیں، باہر سے نہیں بنتی، انسان کے ساتھ جب سے انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ نے اس کے ساتھ ہی
ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے اس کی دوا اور شفا بھی اتاری ہوئی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہماری طب ہے، اس میں چونکہ یہ نیچر ہے یہ ساری کی ساری، تو اس میں اس کا بہترین حل دیکھیں جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ چونکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ چیچک کے خاندان سے ہے، بل قریب ہے، تو اس کے لیے میں اپنے ناظرین کو جو ہے بالکل کچھ ٹپس، کچھ چھوٹے موٹے نسخہ جات دوں گا تاکہ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ اس پروگرام کے دیکھنے کا بھی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے، حفظ ما تقدم کے اعتبار سے اگر کوئی مرض میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بالکل ایک میں آپ کے لیے کہوا بتاؤں گا، یا جوشاندہ آپ اس کو جدید زبان میں کہہ لیں، تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ناظرین ہمارے نوٹ کر لیں کہ بازار سے ابھی اناب مل جاتے ہیں، اناب جی 7 عدد اناب ہوں، منقع بھی ہمیں بازار سے مل جاتا ہے، انگور خشک ہوتے ہیں، منقع اس کا بڑے انگوروں کا منقع جی 3 عدد وہ ہیں، اور اس کے ساتھ خوب کلاں یہ بھی پنساری سے ہمیں جو ہے بڑی آسانی سے مل جاتی، تو یہ لے لیں، ان کا تقریباً 1.5 سے 2 کپ میں یہ ڈال دیں، اس کو جوش دیں، جوشاندہ بنا لیں، اور جب تقریباً 1 کپ کے قریب رہ جائے اس کو پون لیں، چھان لیں، اور اس میں شہد ملا لیں، اگر اویلیبل ہے گھر پہ دستیاب ہے شہد، نہیں تو اس سے میٹھا کر لیں، چینی کے ساتھ میٹھا کر لیں، یا کسی چیز سے بھی، مصری ہو گھر میں، گلوکوز ہو اس میں اس کو میٹھا کر لیں۔ تو یہ جو ہے اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بخار جو مونکی پاکس سے یا چیچک کے کسی مریض کو اگر ہو تو اس سے یہ بخار میں بھی مدد دے گا۔ بعض اوقات کچھ مریضوں کے دانے نکل نہیں پا رہے ہوتے جسم سے، تو یہ جب تک وہ نکلتے نہیں ہیں تو یہ مسئلہ پھر جو سیریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ جو ہے یہ قہوہ یا یہ جو جوشاندہ ہے بہترین اس میں رہے گا، وہ بھی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے ہاں یہاں پر نیم بہت زیادہ ہے، نیم کا درخت، نیم کے درخت جو ہے اس کے پتے لے لیں، سبز پتے لیں، اور 1 شٹانک روغن زیتون لے لیں، اس میں یہ پتے جو ہیں مسل لیں تھوڑے سے تاکہ ان کا پانی نکل، اس میں جلا لیں، جلانے کے بعد اس کو بھی پنچھان لیں، پنچھاننے کے بعد جب وہ جو دانے نکل آتے ہیں پھر وہ اپنے داغ بھی چھوڑتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کھرینڈا بھی بنے نہیں ہوتے تو اس پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ خارش سے اور وہ جو جلن جو ہو رہی ہے اس سے بھی جو ہے ایک مریض جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو زیتون کے تیل میں 10-12 پتے لے لیں، اس کو 1 شٹانک تیل میں مسل لیں، مسل کے جلا لیں آگ پر، جب جل جائیں اتار لیں، پن لیں، وہ تیل لگائیں۔ اور اگر کسی کو مونکی پاکس کے بعد میں داغ بن جاتے ہیں، چیچک کے داغ بن جاتے ہیں، چہروں پہ بچوں کے داغ بن جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے، یہ روغن بھی لگائیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی بھی جانور کی جیسے بکرے کی یا بھینس کی ہڈی مل جائے، ٹھیک ہے، وہ خشک، اس کو پانی میں رگڑیں، اور وہ جو داغ ہیں چیچک کے بڑی بڑی کریموں سے نہیں جاتے، بالکل بڑی بڑی کریموں سے نہیں جاتے، آپ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو وہ جناب اس پہ وہ گھس لیں، اس میں رگڑ لیں پانی، تو وہ لگائیں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ چیچک کے یا مونکی پاکس کے وہ داغ وہ بھی انشاءاللہ ختم۔ صرف ہڈی سے وہ رگڑنے سے وہ لگانے سے رکھیں، پانی اس میں رگڑیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کوئی لے لیں برتن جو مٹی کا ہو، اس میں ذرا گھسنے کی قوت جو رگڑ ہے وہ بن جاتی، اس میں پانی ہو تو اس میں رگڑیں، وہ جو پانی ملا اور وہ ہڈی کا رگڑا ہوا جو وہ ایک میٹیریل سا بن جائے گا، اس کو داغوں پہ لگائیں، انشاءاللہ اس سے داغ بھی انشاءاللہ جاتے رہیں۔ مہربانی کہ آپ نے ہمارے جو پروگرام ہے ہماری صحت کے حوالے سے آپ نے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آج جو ہم نے ان سے جس موضوع پہ بات کی وہ تھی مونکی پاکس، تو انہوں نے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے آپ کو اس کی علامات اور اس کے علاج کے متعلق تفصیلی بات چیت
کی امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔